यीशु मसीह के नाम से अस्सलाम वालेकुम। प्यारे भाई और बहन, आप लोगों को याद होगा कि गए वक्त हम कोरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत बाब 3 और उसकी आयत 18 से गौर करना शुरू करे थे और हम बाब 3 को ख़त्म करे थे। उसके बाद हम बाब 4 उठाए थे और उसके पहले 9 आयतों पे गौर करे थे। अब हम कलाम के नए हिस्से पे आएंगे और पढ़ेंगे आयत 10 से 13। यहाँ लिखा हुआ है, हम मसीह की खातिर बेवकूफ़ हैं, मगर तुम मसीह में अक्लमंद हो। हम कमज़ोर हैं और तुम ज़ोरावर। तुम इज़्ज़तदार हो और हम बेइज़्ज़त। हम इस वक्त तक भूखे प्यासे नंगे हैं और मुख्य खाते और आवारा फिरते हैं और अपने हाथों से काम करके मशक्क़त उठाते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम दुआ देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वो बदनाम करते हैं, हम मिन्नत समाजात करते हैं। हम आज तक दुनिया के कूड़े और सारी चीज़ों की जारान की मानन रहे। प्यारे भाई और बहन, आप और मैं नहीं समझ सकते कि पौलुस रसूल कितना मुसीबतें उठाए यीशु मसीह की खुशखबरी को सुनाने के लिए और पहलाने के लिए। उन्होंने आसिया के सारे इलाकों में मसीह की खुशखबरी सुनाए। हमको बताया गया है कि आसिया में दोनों यानी कि यहूदी और गैर कौम के लोग खुदा के कलाम को सुने। आयत 14 और 15 में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें शर्मिंदा करने के लिए ये बातें नहीं लिखता, बल्कि अपने प्यारे फर्जंद जानकर तुमको नसीहत करता हूँ। क्योंकि अगर मसीह में तुम्हारे उस्ताद 10,000 भी होते तो हम तुम्हारे बाप बहुत से नहीं, इसलिए कि मैं ही इंजिल के वसीले से मसीह यीशु में तुम्हारा बाप बना। प्यारे भाई और बहन, पौलुस रसूल ये लोगों को मसीह के सच्चाई में लाए। ये एक अच्छी बात है कि किसी के रूहानी बाप बने, जिस किसी को भी आप मसीह के सच्चाई में लाए हैं। मेरे भाई और बहन, पौलुस रसूल के दिनों में देखभाल करने वाला एक गुलाम था, जिसको जो है एक बच्चे की जिम्मेदारी दी जाती थी, बच्चे की देखरेख करने के लिए। पौलुस यहाँ जो हैं उन लोगों के सामने अपने आप की एक ऐसी तस्वीर रख रहे थे कि उन्होंने अपने दिल से उन लोगों को चाहते हैं, यानी कि गुलाम से भी ज़्यादा। पौलुस रसूल ये कोशिश में कि कलीसिया को एक करे, उन्होंने अपना रिश्ता उन लोगों के सामने जाहिर करे थे कि उनका रिश्ता उन लोगों के साथ कैसा है। अपने आप को बाप बताने के ज़रिए से उन्होंने ये जाहिर कर रहे थे कि उन्होंने हैं जो कोरिन्थियों के कलीसिया को कायम करे हैं। क्योंकि उन्होंने कोरिन्थियों के कलीसिया को शुरू करे तो उन्होंने चाहते थे कि कलीसिया उन पे भरोसा करे। आयत 16 में पौलुस रसूल बोलते हैं, बस मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि मेरी मानंद बनो। पौलुस रसूल कोरिन्थियों की कलीसिया को बोलने को लगे कि उन लगा उनका मिसाल लेना। उन्होंने ऐसा इसलिए बोल सके क्योंकि उन्होंने खुदा के साथ साथ चलते थे और अपना वक्त खुदा के साथ गुजारते थे, खुदा की इबादत करने के लिए और खुदा से दुआ करने के लिए। उन्होंने हमेशा खुदा के पाक मौजूदगी को अपने ज़िंदगी में हमेशा महसूस करते थे। उनके ज़िंदगी में खुदा उनका मिसाल था, इसलिए उनकी ज़िंदगी भी सारे मसीह भाइयों और बहनों के लिए एक मिसाल थी। पौलुस रसूल ये उम्मीद नहीं रख रहे थे कि उन्होंने जो भी कर रहे थे उसके मुताबिक लोग चलना, क्योंकि लोग जो हैं अलग अलग किस्म के थे। मगर पौलुस ज़रूर ये उम्मीद रख रहे थे कि जिस तरह से उन्होंने खुदा के कलाम के मुताबिक चल रही,
دوسرے بھی چلنا، یعنی کہ ان کے ویسا دوسرے بھی ایک مسیحی زندگی گزارنا۔ آیت 17 پڑھیں گے۔ یہاں پولس رسول بولتے ہیں، اسی واسطے میں نے تیموتھیوس کو تمہارے پاس بھیجا، وہ خداوند میں میرا پیارا اور دیانتدار فرزند ہے، اور میرے ان طریقوں کو جو مسیح میں ہیں تمہیں یاد دلائے گا، جس طرح میں ہر جگہ ہر کلیسیا میں تعلیم دیتا ہوں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ پولس رسول کا رشتہ تیموتھیوس کے ساتھ کتنا قریب کا تھا۔ تیموتھیوس جو ہیں پولس کے ساتھ ان کے دوسرے سفر میں تھے، یعنی کہ یسوع مسیح کی منادی کے دوسرے سفر میں اور شروع کی کلیسیا کے بڑائی میں ان کا خاص حصہ تھا۔ تیموتھیوس شاید یہ خط کورنتھ کے کلیسیا کو دیے ہوں گے، مگر شاید یہ خط کے پہنچنے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد وہاں آئے ہوں گے۔ ان کا کام یہ دیکھنے کا تھا کہ پولس کی صلاح لی جا رہی ہے یا نہیں، اور پڑھی جا رہی ہے یا نہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تیموتھیوس یہ چاہتے تھے کہ پولس جو باتیں بتائے ہیں کورنتھ کی کلیسیا وہ سارے باتوں پہ عمل کرنا۔ یہ سب دیکھ دکھا کے ان کو پھر سے پولس کے پاس آنا تھا، سارے باتوں کی خبر دینے کے لیے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ تیموتھیوس کو ایک ذمہ داری دی گئی تھی کورنتھیوں کے کلیسیا کے بارے میں جاننے کے لیے اور وہ خبر پولس رسول کے پاس لانے کے لیے۔ میرے بھائی، اگر آپ کا استاد یا مالک آپ کو کچھ کام دیتا ہے تو وہ کام آپ ذمہ داری کے ساتھ کرنا چاہیے اور پوری طرح سے کرنا چاہیے۔ تیموتھیوس میں یہ ایک اچھی بات تھی کہ پولس رسول کے سارے باتوں کا جو ہے وہ خیال کرتے تھے اور اس پہ عمل کرتے تھے، کیونکہ پولس رسول جو ہیں تیموتھیوس کے روحانی باپ تھے۔ آیت 18 سے 20 پڑھیں گے۔ یہاں پولس بولتے ہیں، بعض ایسی شیخی مارتے ہیں کہ گویا میں تمہارے پاس آنے ہی کا نہیں، لیکن خداوند نے چاہا تو میں تمہارے پاس جلد آؤں گا، اور شیخی بازوں کی باتوں کو نہیں بلکہ ان کی قدرت کو معلوم کروں گا، کیونکہ خدا کی بادشاہت باتوں پر نہیں بلکہ قدرت پر موقوف ہے۔ پولس یہاں یہ بول رہے ہیں کہ ان لوگوں کے باتوں پہ دلچسپی نہیں لے رہی، مگر یہ ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے زندگیوں میں واقعی طاقت اور قدرت ہے یا نہیں۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے، کئی لوگ ہیں کہ جو ایمان پہ بہت کچھ بات کرتے ہیں، مگر اتاچ اور اس سے زیادہ کچھ نہیں، بس خالی باتیں کرتے ہیں۔ صحیح باتیں کرنے میں ان کو سب کچھ معلوم رہے گا، مگر ان لوگوں کی زندگی کے ذریعے سے خدا کی قدرت نظر نہیں آتی ہے۔ پولس رسول کا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی بادشاہت جینے کے لیے ہے اور صرف باتیں کرنے کے لیے نہیں ہے۔ صحیح باتیں بولنے میں اور وہ باتوں کے مطابق جینے میں دنیا کا فرق ہے، یعنی کہ زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ میرے بھائی اور بہن، آپ اپنے زندگی کے ذریعے سے یہ ظاہر کرنا ضروری ہے کہ خدا کی طاقت اور قدرت آپ کے زندگی میں کام کریے کیا۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہے ہماری زندگی ہے، ہم کلام پڑھتے ہوں گے، ہم کلام کے بارے میں جانتے ہوں گے اور بہت کچھ حکمت ہمارے پاس رہیں گی، لیکن اگر ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہے تو بیکار ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جو ہے چاہتا ہے کہ ہم اس کے کلام کے مطابق چلیں۔ اب ہم آیت 21 پڑھیں گے، جو کہ یہ باپ کی آخری آیت ہے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، تم کیا چاہتے ہو کہ میں لکڑی لے کر تمہارے پاس آؤں یا محبت اور نرم مزاجی سے؟ تو پیارے بھائی اور بہن، ان کی چال چلن اور
ان لوگوں کا رہن اور سہن بتائیں گا کہ پولس ان لوگوں کے پاس کس طریقے سے آئیں گے۔ کیا ان لوگوں کو سدھارنے کے لیے لکڑی لانا پڑے گا، یا پھر محبت اور نرم مزاجی کے ساتھ آنا پڑے گا؟ تو یہاں ختم ہوا باب 4، اور اب ہم اٹھائیں گے باب 5۔ ہم پڑھیں گے آیت 1۔ یہاں لکھا ہوا ہے، یہاں تک سننے میں آیا ہے کہ تم میں حرام کاری ہوتی ہے، بلکہ ایسی حرام کاری جو غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ تم میں سے ایک شخص اپنے باپ کی بیوی کو رکھتا ہے۔ پیارے بھائی اور بہن، یہ کلیسیا کے سامنے ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ یہ جو لوتھراپن نہیں تھا، یہ جو ہے ایک سچی بات تھی جو کلیسیا میں ہو رہی تھی۔ یہ ایک ایسی بات ہو رہی تھی جو کہ غیر قوموں میں بھی یہ بات نظر نہیں آئیں گی۔ یہ ایک وہ آدمی کی کہانی تھی جو اپنے باپ کے بیوی کے ساتھ جسمانی صحبت کرتا تھا۔ اس کے باپ کی بیوی اس کی سوتیلی ماں تھی۔ تو میرے بھائی اور بہن، کورنتھیوں کے جو ایمان رکھنے والے تھے، ان کے بیچ میں ایک خاص گناہ پل رہا تھا، مگر وہ گناہ کے ساتھ نپٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ یہاں جیسا میں بتا چکا ہوں کہ ایک آدمی اپنی سوتیلی ماں کے ساتھ جسمانی صحبت کر رہا تھا، اور جو کلیسیا کے لوگ تھے یہ واقعے کو نظر انداز کر دینا چاہتے تھے۔ پولس یہ کلیسیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ ان لوگوں پہ ذمہ داری ہے خدا کے حکم کے مطابق چلنے کے لیے۔ پیارے بھائی اور بہن، خدا تو بولتا ہے کہ ہم دوسروں کی عدالت کرنے کے لیے بیٹھنا نہیں چاہیے، مگر خدا یہ بھی بولتا ہے کہ ہم گناہ کو نظر انداز کرنا نہیں چاہیے۔ یہ ایمان رکھنے والوں کے لیے خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، اگر بے شرمی کا گناہ ایک کلیسیا میں چلتا ہے تو اس کی تربیت کرنا ضروری ہے۔ اپنے ماں کے ساتھ صحبت کرنا ایک بے شرمی کی بات تھی۔ اب ہم آیت 2 سے 5 پڑھیں گے۔ یہاں لکھا ہوا ہے، اور تم افسوس تو کرتے نہیں، تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں سے نکالا جائے، بلکہ شیخیاں مارتے ہو۔ لیکن میں گو جسم کے اعتبار سے موجود نہ تھا، مگر روح کے اعتبار سے حاضر ہو کر گویا بحالت موجودگی ایسا کرنے والا پر یہ حکم دے چکا ہوں کہ جب تم اور میری روح ہمارے خداوند یسوع کی قدرت کے ساتھ جمع ہو، تو ایسا شخص ہمارے خداوند یسوع کے نام سے جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے، تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ میرے بھائی اور بہن، یہاں پولس رسول کافی سخت زبان استعمال کرے ہیں۔ انہوں ایک خطرناک گناہ کے ساتھ نپٹنا چاہ رہے ہیں۔ کورنتھ کی جو کلیسیا تھی یہ گناہ کے ساتھ سمجھوتا کر رہی تھی، جو کہ بالکل ایک غلط بات ہے۔ ہم یہ پہچاننا ضروری ہے کہ کلیسیا میں جو بے شرمی کا گناہ ہے اس سے نپٹنا ضروری ہے۔ ہمارے خداوند یسوع مسیح متی کی انجیل باب 18 میں ایک لمبی صلاح دیے ہیں۔ اگر ہم متی کی انجیل باب 18 اور اس کی آیت 15 سے 17 تک پڑھیں گے تو مسیح بولتے ہیں، اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اور اکیلے میں بات چیت کر کے اسے سمجھا۔ اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا، اور اگر نہ سنے تو اور 1-2 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا، تاکہ ہر ایک بات 2-3 گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے۔ اگر وہ ان کی بھی سننے سے انکار کرے تو کلیسیا سے کہے، اور اگر کلیسیا کی بھی سننے سے انکار کرے
تو اسے غیر قوم والوں اور محصول لینے والے کے برابر جان۔ تو یہ طریقہ ان لوگاں کورنت میں نہیں استعمال کرے جو کہ استعمال کرنا تھا۔ یہ ایک ایسا قصہ تھا جہاں ان لوگاں گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرے۔ تو کورنتھ میں جو کلیسیا تھی گناہ کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی وجہ سے اپنے ساتھ سمجھوتا کری تھی۔ یہ ایک ایسا گناہ تھا جو کھلم کھلا تھا، اور یہ گناہ کو ثابت کرنے کے لیے ثبوتوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ گناہ لوگوں کے آنکھوں کے سامنے تھا۔ یہ ایک اڑتی ہوئی بات نہیں تھی۔ اگر یہ ایک اڑتی ہوئی بات رہتی تو پولس یہ واقعے میں اتنی دلچسپی نہیں لیتے تھے۔ ان کو ضرورت نہیں تھی دلچسپی لینے کے لیے، جبکہ کچھ بات پکی نہیں ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ صحیح بات تھی، اس لیے پولس رسول اپنا قدم اٹھائے یہ بات کو سدھارنے کے لیے، یعنی کہ یہ گناہ کو کلیسیا سے ہٹا دینے کے لیے۔ یہ سراسر ایک کھلم کھلا گناہ تھا، اور پولس رسول یہ گناہ کو کلیسیا کے باہر کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا گناہ تھا کہ غیر قوم والوں کے درمیان بھی ایسا گناہ نہیں ہوگا۔ آج کے زمانے کو دیکھتے ہوئے میں آپ سے کچھ بولنا چاہوں گا۔ بغیر شادی کرے کے مرد اور عورت ایک دوسرے کے ساتھ رہنا اور جسمانی صحبت کرنا خدا کے نظروں میں بہت بڑا گناہ ہے۔ خدا یہ بات کا انکار کرتا ہے، کیونکہ یہ اس کے حکم کے خلاف ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں یا کیا خیال کرتے ہیں اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ خدا کے نظروں میں یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ جو کلیسیا کورنتھ میں تھی، وہ کلیسیا کو یہ بات ثابت کرنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ ماں بیٹے گناہ میں جی رہے، کیونکہ سچائی یہ ہے کہ ان لوگاں گناہ میں جی رہے تھے۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ کورنتھ کی کلیسیا یہ گناہ کے بارے میں نکالنے کا نہیں سوچ رہی تھی۔ پیارے بھائی اور بہن، اب میں آپ کا توجہ آیت 5 پہ لانا چاہوں گا۔ یہاں انہوں بولتے ہیں، جسم کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کیا جائے تاکہ اس کی روح خداوند یسوع کے دن نجات پائے۔ تو یہاں پولس رسول ان لوگوں کو یہ بول رہے ہیں کہ ان لوگاں مل کے یہ بھائی جو اپنی ماں کے ساتھ جسمانی صحبت کر رہا ہے اس کو سمجھاؤ اور اس کو بولو گناہ سے دور ہونے کے لیے، اور اگر انہیں نہیں سنتا ہے تو اس کو شیطان کے حوالے کر دو۔ تو پولس رسول کی یہ ایک زبردست بات ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پولس رسول یہ بات بولے تو اس میں مطلب تھا کیا؟ میرے بھائی اور بہن، پولس کے یہ بات میں مطلب تھا۔ انہوں جو بھی بات کرتے تھے بے مطلب نہیں رکھتے تھے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ خدا کا کلام ہم کو یہ بات سکھاتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ایوب کو بھی شیطان کے حوالے کیا گیا۔ شیطان خدا کے پاس آیا اور خدا سے یہ شکایت کر رہا تھا کہ خدا اس کو ایوب پہ حملہ کرنے نہیں دے رہا ہے۔ شیطان جو ہے خدا کو بولنے کو لگا، کیا ایوب یوں ہی خدا سے ڈرتا ہے؟ کیا تو نے اس کے اور اس کے گھر کے گرد اور جو کچھ اس کا ہے اس سب کے گرد چاروں طرف باڑ نہیں بنائی ہے؟ تو نے اس کے ہاتھ کے کام میں برکت بخشی ہے اور اس کے گلے ملک میں بڑھ گئے ہیں، پر تو ذرا اپنا ہاتھ بڑھا کر جو کچھ اس کا ہے اسے چھو ہی دے، تو کیا وہ تیرے منہ پر تیری تکفیر نہ کرے گا؟ تو پیارے بھائی اور بہن، خدا جو ہے ایوب کو شیطان کے حوالے کر دیا ایوب کا امتحان کرنے کے لیے، مگر خدا جو ہے شیطان کو ایوب کی جان لینے سے روکا۔ یہاں ہم کو ایک بہت بڑی تسلی ملتی ہے۔ شیطان جو ہے خدا کے فرزندوں کو چھین نہیں سکتا جب تک کہ خدا اس کو اجازت نہیں دے گا، اور اگر خدا اجازت دیتا ہے تو اس میں ایک خاص وجہ ہے۔ آپ کو یہ بھی بات یاد رہے گی کہ خداوند یسوع مسیح پترس سے بولنے کو لگے
کہ شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا تاکہ گیہوں کی طرح پٹکے۔ تو میرے بھائی اور بہن، یسوع مسیح جو ہیں شیطان کو اجازت دیے پترس کو گیہوں کی طرح پٹکنے کے لیے۔ پترس کو جو ہیں شیطان کے حوالے کیا گیا اور وہ رات پترس یسوع مسیح کا انکار کرے۔ اس کے بعد ہم کو ایک مثال ملے گا۔ اگر ہم تیموتھیوس کے نام پولس رسول کا پہلا خط باب 1 اور اس کی آیت 20 پڑھیں گے تو پولس رسول لکھتے ہیں، انہی میں سے ہمینایوس اور اسکندر ہیں جنہیں میں نے شیطان کے حوالے کیا تاکہ کفر سے باز رہنا سیکھے۔ تو یہ دو لوگ تھے جو مسیح کا اقرار کرتے تھے مگر کفر بکتے تھے۔ پولس رسول یہاں بولتے ہیں کہ انہوں یہ دونوں کو جو ہے شیطان کے حوالے کرے ہیں۔ پیارے بھائی اور بہن، ہمارے کلیسیاؤں میں آج چند لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے کام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ میں اس بات سے یقین کرتا ہوں کہ ہمارا یہ حق ہے کہ ہم خدا کو ایسے لوگوں کے بارے میں جو مسیح کے کام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں شیطان کے حوالے کرنے کے لیے پیچھے نہیں ہٹنا، تاکہ ان لوگوں کو سبق ملے، تاکہ دوسرے مرتبہ مسیح کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کرے۔ ویسا خدا جو ہے چند لوگوں کو شیطان کے حوالے کرتا ہے تاکہ ان لوگوں کو اچھی مار پڑے۔ ویسا یہ چیز ان لوگوں کو خدا کے طرف رجوع کریں گی، بشرطے کہ ان لوگ سچے ایمان رکھنے والے ہیں۔ تو یا پھر یہ ظاہر ہوگا کہ ان لوگ سچے ایمان رکھنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایسی دعا کر سکتے اور خدا کو بول سکتے کہ یہ فلانے شخص کو شیطان کے حوالے کرو، کیونکہ انہیں یسوع مسیح کے کام میں رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔ تو پیارے بھائی اور بہن، یہ ایک تیز دوا ہے، اور یہ تیز دوا کورنتھیوں کے کلیسیا کے ایک آدمی کو کھلانے کی ضرورت تھی۔ پولس رسول یہاں ان لوگوں کو لکھتے ہیں کہ حالانکہ انہوں جسم میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں رہیں گے مگر روح میں ان لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پولس رسول کی دعا یہ ہے کہ یہ آدمی کو شیطان کے حوالے کرنا۔ آیت 6 پڑھیں گے، یہاں پولس رسول بولتے ہیں، تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے۔ میرے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ کلیسیا جو کورنت میں تھی کیا کر رہی تھی۔ پہلے تو یہ لوگ گناہ کو نظر انداز کر دیے، اور دوسری بات یہ کہ اپنے کاموں کے بارے میں فخر کر رہے تھے۔ شاید ان لوگ اس بات سے فخر کر رہے تھے کہ کیسا ان لوگ اپنی کلیسیا میں سے چند لوگوں کو بھیجائے ہیں یسوع مسیح کی منادی کرنے کے لیے اور لوگوں کو مسیح کے لیے جیتنے کے لیے۔ شاید ان لوگ اس بات سے فخر کر رہے تھے کہ کیسا ان لوگ خدا کے کلام میں قائم ہیں، یعنی کہ یہ لوگ اندر سے ایک تھے اور باہر سے ایک تھے۔ کئی لوگ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ یسوع مسیح کی خدمت گزاری میں مصروف رہنے سے کئی گناہ ڈھپ جاتے ہیں، مگر یہ بات غلط ہے۔ تو میرے بھائی اور بہن، اگر کلیسیا میں گناہ کو نظر انداز کر دیں گے تو وہ گناہ سارے کلیسیا میں پھیل جائیں گا اور ساری کلیسیا کو برباد کر دیں گا۔ یاد رکھو کہ گناہ کو نظر انداز کرنا نہیں چاہیے، بلکہ گناہ سے نمٹنا چاہیے اپنے زندگی سے دور کرنے کے لیے۔ تو یا میں پیغام کو ختم کرنا چاہوں گا یہ دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سب کو آج کے کلام کے ذریعے سے برکت دے، یسوع مسیح کے پیارے اور بلند نام میں آمین۔